पीटीआई का जो भारत नवाज चेहरा है वो जनाब बेनकाब हुआ है। कैसे बेनकाब हुआ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ नहीं मानना। ਜਿਹੜੇ एक टोला है ना वो नहीं मानते और उल्टा फेसबुक पे वीडियो लगाओ तो गालियां देते हैं, फोन भी करते हैं। इतने घटिया हैं यार, खुदा दी कसम। और हमें कहते हैं कि जी तुसी खिलाफ मत बोलो पीटीआई के। तेरे मैं अब नहीं कुछ कहना चाह रहा क्योंकि मेरी ज़बान फिर आपको पता है कि मैं जब जवाब देता हूँ बहुत फिर उसी तरह का जवाब देने का मेरा दिल करता है। भाई जो बात सामने है, फैक्ट्स हैं, उस पर क्यों ना बात करें। इसराइल के अखबारों में कॉलम छप रहे हैं कि बानी पीटीआई को बाहर कढो। अमेरिकन कांग्रेस के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने करारदाद पेश कर दी कि जनाब उनको बाहर निकालो। बरतानिया में 20 पार्लियामेंटेरियन जो बरतानवी हैं, जिनमें यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को बाहर निकालो। वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने लेटर लिख मारा है, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को। सही है, भारतीय खुश हो रहे हैं कि ये जो है ये यकजहती कश्मीर के साथ यकजहती की तरह जो है हम दिन है, उसके मौके पे ये इन्होंने निकले नहीं है। हुकूमत के साथ भी इन्होंने नहीं चले अपने तौर पे निकाल लेते, नहीं निकाला। खैबर पख्तूनख्वा में निकाल लेते, नहीं निकाली। क्यों? ओ भाई एजेंटी चल रही है। उम्मत मुसलमान के लीडर तो ये है कि पाकिस्तान में तहरीक चलनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में चलनी चाहिए उनकी तहरीक के, जो उनको निकालें बाहर। कोई नहीं चल रही तहरीक, इसराइल चला रहा है, अखबार लिखी जा रहे हैं, पढ़ लो ना कभी। इसराइल अखबार कह रहा है निकालो, बंदा हमारा है। ठीक है जी, कांग्रेसमैन, अमेरिकन कांग्रेसमैन कहते हैं उनको निकालो जी इमरान खान साहब को। इसी तरह बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं जी निकालो इमरान खान साहब को बाहर, पाकिस्तान में प्रेशर डालें। क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये अपना किबला दुरुस्त कर लें। हमारे लीडर हैं भाई, हमारे लीडर हैं, हमारे मुल्क के लीडर हैं। हुकूमत ने भी वक्ता पाया हुआ है जनाब। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बात होनी शुरू हो गई है। ये नवा स्यापा है। हुकूमत जो भी होती है इक़्तिदार में भाई, वो आइन का हुलिया भी बिगाड़ती है और अपनी जो उनको बेहतर लगता है उसके मुताबिक वो आईनी तरमीम भी करती है। तुसी कोई नमे नहीं कर रहे। ए तो पीटीआई ने अपने दौर में जो नहीं की थी वो आपको पता ही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरमीमें ठोकी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 38 नामों के अंदर इमरान खान का नाम नहीं डाला। ऑक्सफोर्ड के बाहर इन्होंने एहतजाज भी नहीं किया, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन काजी फाइज़ साहब जब अगर लंदन में जाएंगे तो ये उनको गंदा करने के लिए ये एहतजाज भी करेंगे। ऐसे घटिया जो फसाद ही नहीं तो और क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। आपको पता होना चाहिए कि गुज़श्ता दिन आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रैली पीटीआई ने सबूताज की। क्योंकि उस पे जनाब सिंध हुकूमत की तरफ से क्या रद्द अमल आया, आप एक तो मैं ये बताऊंगा और दूसरा ये जो 27वीं तरमीम है इसके हवाले से एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं कि पीटीआई का जो भारत नवाज चेहरा है वो जनाब बेनकाब हुआ है। कैसे बेनकाब हुआ है आपको मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि हुकूमत सिंध की तरफ से उनके मामले खसूसी हैं, वज़ीर आला के सिंध हुकूमत यानी कि सिंध के वज़ीर आला के मामले खसूसी और पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार साहब ने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आज पीटीआई का भारत नवाज चेहरा बेनकाब हो गया। कराची से बयान उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि कराची में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की रैली पीटीआई ने सबूताज करने की मज़मूम कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रैली के मौका पर पीटीआई ने नॉन इशू पर हुल्लड़बाजी की। दावत के बावजूद यकजहती कश्मीर रैली में शामिल ना होकर पीटीआई ने बैरूनी आकाओं को खुश किया। मैं पहले दिन तो कह रहे हैं तुम नहीं मानते, ना मनो। वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी ने मजीद कहा कि पीटीआई ने साबित किया कि वो बानी पीटीआई के इंतशार फैलाने के एजेंडे पर चल रही है। इनका कहना था कि बानी पीटीआई ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर भी कौमी यकजहती का मौका आने नहीं दिया था। वकार साहब ने मजीद कहा कि पीटीआई की कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आज तहरीक इंसाफ का भारत नवाज चेहरा भी बेनकाब हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ चिट्टा है, तुसी नहीं मानना। ਜਿਹੜੇ एक टोला है ना वो नहीं मानते और उल्टा फेसबुक पे वीडियो लगाओ तो गालियां देते हैं, फोन भी करते हैं। इतने घटिया हैं यार, खुदा दी कसम। और हमें कहते हैं कि जी तुसी खिलाफ मत बोलो पीटीआई के। तेरे मैं अब नहीं कुछ कहना चाह रहा क्योंकि मेरी ज़बान फिर आपको पता है कि मैं जब जवाब देता हूँ बहुत फिर उसी तरह का जवाब देने का मेरा दिल करता है। भाई तुसी मामे लग दे जे, ਤੁਹਾਡਾ मुल्क है तो भाई जो बात सामने है, फैक्ट्स हैं, उस पर क्यों ना बात करें।
یہ اب جو کیا ہے بھارت کو خوش کیا، ابھی فرض کرو اسرائیل کے اخباروں میں کالم چھپ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی باہر کڈو، امریکہ کانگریس کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے قرارداد پیش کر دی کہ جناب ان کو باہر نکالو، برطانیہ میں 20 پارلیمنٹیرینز جو برطانوی ہیں جن میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو باہر نکالو، وزیر خارجہ کو انہوں نے لیٹر لکھ مارا ہے، برطانوی وزیر خارجہ کو، صحیح ہے، اور بھارتی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ یکجہتی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کی تحریک جو ہے دن ہے اس کے موقع پہ یہ انہوں نے نکلے نہیں ہیں، حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے نہیں چلے، اپنے طور پہ نکال لیتے، نہیں نکالا، خیبر پختونخوا میں نکال لیتے، نہیں نکالی، کیوں؟ او بھائی ایجنٹی چل رہی ہے، امت مسلمان کے لیڈر تو یہ ہے کہ پاکستان میں تحریک چلنی چاہیے، خیبر پختونخوا میں چلنی چاہیے ان کی تحریک کے جو ان کو نکالیں باہر، کوئی نہیں چل رہی تحریک، اسرائیل چلا رہا ہے، اخبار لکھی جا رہے ہیں، پڑھ لو نا کبھی، اسرائیل اخبار کہہ رہا ہے نکال لو بندہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے جی، کانگریس مین امریکن کانگریس مین کہتے ہیں ان کو نکال لو جی عمران خان صاحب کو، اسی طرح برطانوی پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں جی نکالو عمران خان صاحب کو باہر، پاکستان میں پریشر ڈالے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا کہاں چٹا ہے، تسی ویسے ہی اندھی تقلید کرنی ہے نا، تھوڑے ابا جی سے نہیں نہ لگتے بھائی جان، ہاں اپنا قبلہ درست کر لیں، ہمارے لیڈر ہیں بھائی، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ملک کے لیڈر ہیں، لیکن یہ کیا ہے طریقہ ہے بھائی کہ کوئی اندر ویڈیو کرے، کوئی ویڈیو لگائے، ان کو کرٹیسائز کرے، ان کی پالیسی کو کرٹیسائز کرے، ان کو جو آشرواد باہر سے ہیں اس پہ بات کرے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ بلیک میل کریں گے، کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کیا جو کرنا ہے کر لیں، جس نے جو کرنا ہے۔ دوسری طرف آج حکومت نے بھی وقتہ پایا ہوا ہے جناب، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوں 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات ہونی شروع ہو گئی ہے، یہ نواں سیاپا ہے، چلو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تھی، ہوں 27ویں آئینی ترمیم پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر اتفاق جیسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب جناب مشیر خصوصی ہیں وزیر اعظم کی، انہوں نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم جیسی کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، میٹنگ میں 27ویں ترمیم پر اتفاق جیسی کوئی بات نہیں ہوئی، میٹنگ میں مختلف نوعیت کے معاملات زیر غور آئے، انہیں کہہ رہے تھے میٹنگ میں کہا گیا کہ فی الحال 26ویں آئینی ترمیم پر توجہ دینی چاہیے، میٹنگ میں طے ہوا کہ خورشید شاہ کی صدارت میں کمیٹی کا کام جاری رکھے گی، رانا ثناء اللہ نے کہا 27ویں ترمیم میں جو کچھ ہوگا وہ متفقہ طور پر ہوگا، انفرادی طور پر کچھ نہیں ہوگا، 26ویں آئینی ترمیم بہت پرفیکٹ ہے، زیادہ تر حصہ جوڈیشری سے متعلق تھا، انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں موجود تھا، میٹنگ میں 27ویں ترمیم پر اتفاق جیسی کوئی بات نہیں ہوئی، میٹنگ میں مختلف نوعیت کے معاملات پر زیر غور آئے تھے، اور 27ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی نون لیگ کی لیڈرشپ کا اتفاق ہے کہ وہ اتفاق رائے سے لائی جائے، اس مقصد سے کام نہیں ہو رہا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو لایا جائے۔ وزیر اعظم مشیر نے کہا کہ بعض چیزوں پر عمومی رائے ہے کہ وہ ہو جانا چاہیے، آرٹیکل 140A سے متعلق ترمیم شامل کرنے کا MKM کا مطالبہ تھا۔ صوبوں کے حوالے سے کچھ ترمیم، 26ویں ترمیم آئی، اب 27ویں بھی آ جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو بھی ہوتی ہے اقتدار میں بھائی وہ آئین کا حلیہ بھی بگاڑتی ہے، اور اپنی جو ان کو بہتر لگتا ہے اس کے مطابق وہ آئینی ترامیم بھی کرتی ہے، تو اسی کوئی نمے نہیں کر رہے، کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو نہیں کی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے بہت زیادہ ترمیمیں ٹھوکی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن 27ویں ترمیم آ جائے گی، لیکن معلوم نہیں کب آئے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا کی طرف چلتے ہیں، خیبر پختونخوا انہوں نے کہا کہ نہیں جانتے کہ اگلے الیکشن میں یہ جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی یا نہیں، 27ویں ترمیم بھی آ جائے گی لیکن کب یہ معلوم نہیں۔ فیضل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں، پارا چنار کی صورتحال خراب ہے، دیکھیے خیبر پختونخوا پہ توجہ ہی کوئی نہیں بھائی، حالانکہ بشرا بی بی بھی جا کے بیٹھ گئی ہیں وہاں پہ، کیا نام ہے ان کا، علی امین گنڈا پور کے پاس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس، لیکن کوئی لوگوں کے معیار زندگی کے بارے میں کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہے، بس انہوں نے اپنی لگی ہوئی جناب کہ پارٹی کیسے بچائیں، پارٹی میں توڑ پھوڑ کا شکار ہے، پارٹی گروپ بن رہے ہیں، بال میں یہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بشرا بی بی جا کے بیٹھ گئی جناب پشاور، اور بہنیں عمران خان صاحب کی جب جیل سے رہا ہوئی ہیں، نورین خان اور علیمہ خان، تو وہ جناب لاہور چلے گئی چپ کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ، اور اسی طرح پھر فواد چودھری دا بھرا وکیل جڑا انہوں نے کٹتا ہے، فواد چودھری صاحب بھی کوئی باتیں کر رہے ہیں، اور بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ جناب انہاں دا بس دی گل نہیں ہے پروٹیسٹ کرنا، مینوں دسو میں فساد پیدا کراں گا، وہ اب بار بار کہہ رہے ہیں موصوف کے علی امین گنڈا پور دا کام نہیں ہے، تو عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی اندھی تقلید کریں، اگر جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ نہیں دے گا وہ دا کوئی تعلق نہیں پارٹی دے نال۔
اور علی مین گنڈا پور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ادھر احتجاج آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے نکل کے بھائی، اور ڈیول ایجنٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جناب ان کے پاس چلا جاتا ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی انہوں نے بھیجا ہے تاکہ آپس میں مل کے یہ جو بھی نظام ہے یہ چلائیں اور عمران خان کو سمجھائیں کہ تو بھائی صحیح ہو جا. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں انہوں نے. پارٹی میں بھی ڈویژن ہو چکی ہے، پارٹی بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہے. عمران خان صاحب اندر جیل میں بھائی پریشان ہے. بندے نے ایک نے مجھے دسیا سی کہ بھائی عمران خان پریشان ہو گیا کیونکہ پارٹی دا بیڑا گرک ہو رہے ہیں. بہرحال وہ واقعی خود ہی گرک ہو جانا انہوں نے دیکھنا. یہ اللہ پاک جناب لازمن بندے کا جب اختتام ہوتا ہے نا، چاہے اقتدار کا اختتام ہوتا ہے چاہے وہ اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو ایک دفعہ دنیا میں آشکار اس کا اصلیت ضرور کر دیتے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیڈر بن رہے تھے اور لوگ ان کو پوج رہے تھے. اب جب اسرائیل کے اخبار اسی طرح اخبارات میں کالم پہ کالم چھاپ رہے ہیں عمران خان کو نکالو، پھر اسی طرح امریکہ میں جو کانگریس مین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہودی لابی پوری ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں نکالو، اسی طرح برطانویہ بھی کہہ رہے ہیں نکالو. تو یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں بس، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ بندے کا جو لوگ سمجھتے ہیں نا اس کو باہر کی سپورٹ نہیں ہے موصوف بھائی جان کو، تو آپ دیکھ لیں جناب رج کے سپورٹ مل رہی ہے باہر سے. مزید گورنر نے کہا جی 50 سال بعد ہمیں اگر کسی نے انصاف دیا تو یہی چیف جسٹس تھے. بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ان کا جوڈیشل قتل تھا، عدالتی قتل تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سہرا ان کو جاتا ہے، اس لیے پیپلز پارٹی ان کو اچھا سمجھتی ہے اور ان کے فیصلے بھی کئی خیر بہت اچھے تھے، کئی غلط بھی ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے. اور لیکن بہرحال وہ یوتھیے نہیں تھے تو اس وجہ سے یوتھیوں کے خلاف رہے ہیں، تو یوتھیے ان کے خلاف ہیں، تو اس لیے یوتھیا جو ہے جناب وہ فل ٹائم ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں 38 ناموں کے اندر عمران خان کا نام نہیں ڈالا. آکسفورڈ کے باہر انہوں نے احتجاج بھی نہیں کیا، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن قاضی فائز صاحب جب اگر لندن میں جائیں گے تو یہ ان کو گندا کرنے کے لیے یہ احتجاج بھی کریں گے. ایسے گھٹیا جو فساد دی نہیں تو اور کیا ہے، فسادی نہیں ہے یہ. تو ہمیں بھی ڈراتے دھمکاتے ہیں جناب، میسج کر رہے ہیں. کوئی ایسے بالکل جاہل قسم کے کئی لوگ ہیں جو بالکل ہی جاہل ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، وہ میسج کر رہے ہیں مجھے، ذاتیات پہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں تو اب ظاہر سی بات ہے نہیں لڑنا چاہتا، میں ان کو پھر بلاک کر دیا. تو یہ گھٹیا پن ایسے بھی ہے بھائی، تہاڈا ابا جی نے ہو. میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی آپ کو پارٹیوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں یار دوستی یاری میں، یار کیا عجیب لوگ ہیں خدا دی قسمیں. تو کر لیں جو کرنا ہے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا، وہ ابھی تک اسلام آباد میں ہے. سرکاری مشینری صوبے میں نہ ہونے کی وجہ سے جمعے کو لگنے والی آگ پر بر وقت قابو نہیں پایا جا سکا. اس پہ پرچہ ہونا چاہیے، اس پہ پرچہ ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ نے اپنی وہ جو کرینے جو ہیں وہ جو لے کے آئے تھے موصوف ٹینکر ہٹانے کے لیے، کنٹینر ہٹانے کے لیے، فساد پیدا کرنا تھا. تو ابھی بھی کنٹینر ہٹانے والی مشینیں ادھر ہی کہیں پھر رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگ پہ چڑھنا تھا تو وہ کرینیں استعمال ہوتی ہیں. تو گورنر صاحب بتا رہے ہیں جناب کہ وہ سامان ابھی تک اسلام آباد چاہیے. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی پلان کر کے آئیں، کیونکہ رستہ تو کھلا ہوتا ہے پاکستان میں. یہ چیزیں تو گاندھ جو ڈلتا رہتا ہے نا، اس طرح کا جلسے جلوس کرتے رہیں گے لوگ، اور موقع بھی دیا جاتا ہے. پاکستان کو تو ہر چیز کا موقع دیا جاتا ہے لوگوں کو، بھائی جو مرضی کر لو، کرو تو پنو توڑو فساد پیدا کرو. پاکستان تو اکثر یہ موقع دیتا ہے. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو ٹھیکیدار ہیں جو ہمارے جو یعنی کہ ملک کے جو کرتا دھرتا ہے، حکومت ہے، جوڈیشری ہے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے کوئی اس طرح کی پرمیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. پیسفل ہو تو ہو، پیسفل ہو، لیکن پتہ بھی آپ کا فساد پیدا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ اجازت دیتے ہیں. بہرحال مجھے اجازت دے دیں کیونکہ میرا بلڈ پریشر ہائی مزید ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خبریں تو آپ کو دی ہیں، بتا کچھ، اور کچھ میں نے تذکرہ کیا کچھ لوگوں کا جو جان بوجھ کے لائکنگ ڈس لائکنگ پہ پارٹی کو کوئی لائک کر رہا ہے، کوئی ڈس لائک کر رہا ہے، کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے کسی لیڈر پہ، تو اس لیڈر کے جو مامے چچے تائے پھوپھے لگتے ہیں جو اپنے ماں باپ، بیٹوں، بچوں، بیٹیوں، ہاں جی، اللہ رسول کے بعد پھر اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی سے پیار کرنے کی بجائے انہاں لوگوں نے پیار پایا ہے. ہوں مینوں گالاں تو بہت آ رہی ہیں ویسے اس موقع تے کہ بھائی اللہ کا نام لو بھائیو، آپ اللہ رسول، اپنی فیملی، اپنے اوپر، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، ان کا خیال کریں. ٹھیک ہے نا. لیڈر تسی کدی زندہ ویکھیا بھی نہیں ہونا، صحیح ہے نا.
تو ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھائیں، ساتھ بھی بیٹھے، ہمیں بہتر پتا ہوگا بھائی. ہاں اگر آپ بھی ملے ہوں گے تو آپ کو بھی پتا ہوگا. تو اس لیے مہربانی کریں، گالی گلوچ نہیں، ورنہ پھر سیدھا یہ اگر گالی گلوچ جائے گا تو کارروائی کرنی تو ہمارا حق ہے، کریں گے بھی ہم. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. چلیں بہرحال انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہو. اللہ حافظ.